अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, कुछ अहम मामलात हैं जिन पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया है। पाकिस्तान के 24वें वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो मुंतखब हुए हैं। एक वसी तजर्बा है उनका। इससे पहले वो 3 मरतबा वज़ीर आला पंजाब भी रहे हैं। लगभग 13 साल उन्होंने वहाँ पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं और वहाँ पर भी बड़े अच्छे अल्फाज में और जो उन्होंने काम किया है उससे उन्हें याद किया जाता है। और इससे पहले भी वो चूँकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहे हैं, ये दूसरी मरतबा आज वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुंतखब हुए हैं। तो इस तजर्बे की बिना पर पिछली मरतबा भी जब PDM हुकूमत थी तो उन्होंने पाकिस्तान के उधर पेश चैलेंजेस से निपटने के लिए जो हिकमत अमली बनाई, जो खिदमत सर अंजाम दी, यकीनन उसके हवाले से भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और अब आगे कौन से चैलेंजेस हैं उनके हवाले से भी बात होगी। बहरहाल जमहूरी अमल जो है वो ये प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि आज जब उन्होंने तकरीर की है तो उन्होंने हमेशा की तरह मुफाहमत की बात की है और मिसाक मईशत की बात की है। और दूसरी जो सियासी जमातें हैं, जो इनकी इत्तेहादी जमातें हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उन्होंने भी इस हवाले से जो है वो एक मस्बत जवाब दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी आज स्पीच की है। वो एक नौजवान सियासतदान हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा भी रहे हैं। उन्होंने भी जो आज स्पीच की है वो बड़ी एक मुदल्लल और जानदार उनकी तकरीर जो है वो हमें नज़र आई। बड़े एक मैच्योर बिहेवियर के साथ उन्होंने आज वो सामने आए हैं और उन्होंने भी बात की है, मुफाहमत की बात की है, तमाम सियासी जमातों को मिलकर आगे बढ़ने की उन्होंने बात की है। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं बड़ा एक पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान की सियासत के लिए कि तमाम सियासी जमातें मिलकर आगे बढ़ें। इस हवाले से भी बात होगी। और इसके साथ साथ हम सब जानते हैं कि सदारती इंतखाबात जो हैं वो भी करीब हैं। ये मामला किस तरह से आगे बढ़ रहा है। 9 मार्च को इंतखाबात हैं। 2 लोग इस वक्त सामने मौजूद हैं। आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो इस वक्त मैदान में हैं और महमूद खान अचकज़ई साहब सुन्नी इत्तेहाद की जानिब से वो मैदान में हैं। इस पर क्या डेवलपमेंट्स हैं, ये चीज़ें जो हैं हम प्रोग्राम के फ़र्स्ट हाफ में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ जो इस वक्त एनालिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ हाफिज़ ताहिर खलील साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं और इसके अलावा हमारे साथ रशीद साफ़ी साहब मौजूद हैं और हुमायूं खान साहब मौजूद हैं। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। तीनों सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज़कियाकार हैं। हाफिज़ साहब, मैं आपकी तरफ पहले आऊँगी। आज एक अहम मामला जो है वो सर अंजाम पाया। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान के 24वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए हैं और इससे पहले भी चूँकि तकरीबन 15-16 साल का उनका टेन्योर रहा है, जो मसले मसाइल और ख़ास तौर पर मुआशी तौर पर जो मसाइल दरपेश हैं मुल्क को बखूबी आगाह है। आज की उनकी तकरीर से भी ये सारी चीज़ें वाज़ेह होती हैं कि जो पाकिस्तान के मसाइल हैं वो उनको समझते हैं, ख़ास तौर पर मुआशी मसाइल को, और उसका हल भी लगता है कि उनके पास मौजूद है। देखिए नाहिद, यकीनन आज का दिन जो है वो एक बहुत अहमियत का हामिल दिन करार दिया जा सकता है और कौमी सियासी मंजरनामे में तो इसे आज के दिन को ताज़ा हवा का झोंका करार दे रहे हैं, इसलिए कि आज 2 बड़े इवेंट हुए हैं। एक तो ये है कि मियां शहबाज शरीफ की बतौर प्राइम मिनिस्टर जो है इंस्टॉलेशन हुई है और उनका हल्फ बर्दारी की तकरीब थी ऐवान सदर में, और दूसरा जो था आज नेशनल असम्बली का पहला वर्किंग सेशन हुआ है। हाँ। और ये भी बड़ा जानदार था। हाँ। तो ये 2 जो इवेंट थे ये यकीनन हमारे कौमी सियासी मंजरनामे के एक तारीखी और यादगार इवेंट करार दिए जा सकते हैं कि मियां शहबाज शरीफ आज मुसलसल दूसरी बार उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप का ओथ लिया है। अगर हम इसका थोड़ा सा पस मंज़र देखें कि किस तरह से शरीफ ख़ानदान जो है वो सियासत में आगे बढ़ रहा है और सियासी मैच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए अवाम उस पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये मियां शहबाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान के पास ये 5वीं प्राइम मिनिस्टरशिप आ रही है और 8 वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के लिए सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने उनको हल्फ बर्दारी पर मुबारकबाद दी है। वज़ारत उस्मा का हल्फ उठाने पर मुबारकबाद का पैगाम दिया है। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने, उनका ये कहना है कि मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की मनाज़िल तय करेगा। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाएँ हैं। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मोहम्मद शहबाज शरीफ को वज़ारत उस्मा का हल्फ उठाने पर मुबारकबाद का पैगाम भेजा है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की तरक्की और कामरानी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है।
ولی عہد محمد بن سلمان نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے لیے تہنیتی پیغام بھیجا ہے، جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی ترقی اور کامرانی کی امید ہے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے پر مبارکباد۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے وزیر اعظم شہباز شریف کو تہنیتی پیغام بھیجا ہے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین۔ ون ونڈو آپریشن کے تحت، اور یہاں انہوں نے فری انٹری ویزا کی بھی بات کی ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو فری انٹری ویزا ملنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح انہوں نے بات کی ہے غربت میں کمی کے لیے، مہنگائی میں جو اضافہ ہے اس کو روکنے کے لیے، نوجوانوں کے لیے نئے روزگار پیدا کرنے کے لیے، پاکستان میں صنعتی ترقی، یہ وہ تمام زراعت کے لیے انہوں نے بات کی ہے کہ کسانوں کو معیاری بیج ملنے چاہیے، کسانوں کو آسان اقساط پر قرضے ملنے چاہیے، ٹیوب ویل جو ہیں ان کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم آسان جو ہے شرح سود پر ان کو ٹیوب ویل دے۔ یہ ہماگیر ایک ایجنڈا ہے ان کا معاشی اصلاحات کے حوالے سے۔ تو اسی طرح سیاسی اصلاحات کی بات کی ہے، اور وہی بات جو ہے آج ہمیں نظر آئی ہے بلاول بھٹو صاحب کی سپیچ میں بھی۔ تو یہ وہ تمام امور ہے۔ دیکھیں پارلیمنٹ جو ہے آج پوری طرح فعال ہے، اور پارلیمنٹ آج ہمیں نظر آئی ہے کہ واقعی پاکستان کی پارلیمنٹ حقیقی جمہوری سفر کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہونے کا ایک عزم رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پر نوجوان قیادت بھی موجود ہے، وہاں ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے ماہرین بھی موجود ہیں، اور یقیناً یہ پارلیمنٹ جو ہے پاکستان کے مسائل کو حل کرنے میں زیادہ بہتر فعال طریقے سے اپنا کردار ادا کر سکے گی۔ صافی صاحب، آپ کیا کہیں گے جو اہداف اس وقت مقرر کیے گئے ہیں، جو ان کی سپیچ میں پہلو بہت نمایاں رہے ہیں، اہم رہے ہیں، اس میں سیاسی اور معاشی اصلاحات کی وہ بات کر رہے ہیں، اس پر وہ پہلے بھی کام کر چکے ہیں پی ڈی ایم دور میں، اب پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت انہیں حاصل رہی ہے، باقی بھی سیاسی جماعتیں جو ہیں، اتحادی جماعتیں ہیں، ان کی حمایت کے ساتھ وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں، جو اہداف انہوں نے مقرر کیے ہیں ان کو پورا کرنے کے کامیابی کے کتنے امکانات آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ شکریہ ناہید۔ ایک تو جو مسائل ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ مسائل نہیں ہیں، مسائل کے پہاڑ ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ انہوں نے پی ڈی ایم کی پہلے دور حکومت میں کچھ اصلاحات ایسی کیے تھے، کچھ ایسی بنیادیں رکھی تھی کہ خوش قسمتی سے انہی خطوط پہ اور انہی جو گائیڈ لائنز تھی اس پہ پھر نگران حکومت جب آئی، تقریباً لگ بھگ 1 سال جب ان کا دورانیہ رہا، ان گائیڈ لائنز کو آگے بڑھایا گیا ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس آئی ایف سی نے اس 1 سال کے دوران بہت اچھی کارکردگی دکھائی۔ تو سب سے بڑا چیلنج تو اس وقت جو درپیش ہے ملک و قوم کو وہ معاشی چیلنج ہے، اور شہباز شریف صاحب نے 2 سال پہلے بھی جب وہ اقتدار میں آئے تھے تو اس وقت ملک ڈیفالٹ ہونے کے دہانے پہ تھا، انہوں نے ان کے سامنے وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اس سے وہ نبرد آزما ہوئے، اور پھر اصلاحات کا ایک پورا سلسلہ انہوں نے شروع کیا۔ تو اس وقت انہوں نے کل جو اسمبلی میں خطاب کیا ہے اسی تسلسل میں انہوں نے بات کی ہے، انہی پروجیکٹس کو آگے بڑھانے کی بات کی ہے، اور قلیل المدت اور طویل المدت جو منصوبے ہیں ان کا انہوں نے بڑے جامع اور مدلل انداز میں بات کی ہے۔ انہوں نے نہ صرف مسائل کی نشاندہی کی ہے بلکہ اپوزیشن نے ان کو بات کرنے کی بڑی کوشش کی کہ ان کو بات کرنے سے روکے، بلکہ انہوں نے ان مسائل کا حل بھی پیش کیا، اور اپنی حکومت کی ترجیحات کا بھی انہوں نے ایک خاکہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ تو ہمیں اس بات کی امید ہے کہ یہ دوسرا دور، ایک تو ان کی پالیسیوں میں جو ماضی قریب کی ان کی پالیسی تھی وفاقی سطح پہ، اس میں زیادہ تعطل نہیں آیا، بڑی تبدیلی نہیں آئی، اور نگران حکومت نے اس کو آگے بڑھایا، اس آئی ایف سی کو فعال بنایا گیا، اور اسی تسلسل میں انہوں نے بات کی ہے۔
تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ 2 سال کی جو ہوم ورک ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا وقت آیا ہے. اس سے پہلے اگر PDM-1 کی جو حکومت تھی اس میں بہت ساری مشکلات تھی, اتحادی جماعتیں بھی بہت زیادہ تھی, وقت بھی ان کے ساتھ محدود تھا. اب شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے 5 سال کا دورانیہ ہے. پیپلز پارٹی جیسی ایک متحرک اور بڑی پارلیمانی جماعت ان کے ساتھ سپورٹ میں ہے, MQM جیسی جماعت ان کے ساتھ ہے, باب جیسی جماعت ان کے ساتھ ہے, مسلم لیگ قاف کی شکل میں ان کی حمایتی موجود ہے. پنجاب کا ایک بڑا صوبہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے زیر قیادت ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے جن کٹھن اور مشکل حالات کا تذکرہ کیا ہے تو ہم نتائج کے منتظر ہے, اور امکانات زیادہ ہے کہ اس دفعہ جو PDM کی دور حکومت میں جو مشکلات رہی ہے اس کا تکرار نہیں ہوگا, اور اس سے جو ماضی کی غلطیاں ہے اس سے سبق حاصل کر کے یہ جو نیا دور حکومت جو آج سے شروع ہو رہا ہے, باضابطہ طور پر شہباز شریف صاحب آج اپنے آفس کو انہوں نے سنبھالا ہے, تو ہم اس بات کی ہمیں قوی امکان ہے کہ ایک تو ان کا تجربہ زیادہ ہے, دوسری مرتبہ وہ وزیر اعظم بنے ہیں, دوسری بات ہے کہ ان کو رہنمائی حاصل ہے, اپنے بڑے بھائی نواز شریف صاحب پاکستان میں موجود ہے, 3 دفعہ وہ پاکستان کی قیادت کر چکے ہیں, IMF کے ساتھ ڈیل کرنا, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھانا, پھر پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کو استوار کرنا, ان کی بھی نواز شریف صاحب کی بھی رہنمائی حاصل ہوگی. زرداری صاحب بھی 9 تاریخ کو غالب امکان یہ ہے کہ وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں برجمان ہو جائیں گے, اپنا عہدہ سنبھال لیں گے. تو ایک نیکسس ہمیں تجربہ کار لوگوں کا نظر آ رہا ہے, اور ہم امید کر رہے ہیں کہ اس 5 سالہ دور حکومت میں یہ جو موجودہ حکومت ہے عوام کے اصل مسائل کو اگر 100% نہیں تو بڑی حد تک حل کرنے میں کامیاب رہے گی. ٹھیک ہے ہمایوں صاحب, صافی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کمپیریٹیولی جو PDM حکومت کو چیلنجز درپیش تھے, وقت بہت کم تھا اور زیادہ اتحادی اس میں موجود تھے, اب یہ لگ رہا ہے کہ وہ چیلنجز جو ہیں ذرا کم ہوں گے کیونکہ ٹائم بھی ہے, اور جو سیاسی جماعتیں موجود ہیں ان کے ساتھ مل کر زیادہ بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں. اگر اس کو سفارتی سطح پر اوور آل دیکھا جائے تو اس کو ویلکم کیا گیا ہے. چائنا کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے, جو تہنیتی پیغامات آ رہے ہیں, ترکی ہو, ایران ہو, سعودی عرب ہو, تو اس حوالے سے مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا, جو میسیجز آ رہے ہیں اس کا مطلب کیا آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں یا جو جن معاملات پر ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں ان ممالک کے ساتھ مل کر, تو اس میں ایک پازیٹیو ہمیں پیش رفت نظر آئے گی؟ جی بالکل ناہید, اس میں تو کمپیریزن بالکل ڈفرینٹ بنتا ہے, کیونکہ جس وقت پچھلی حکومت تھی PDM کی تو جن حالات میں وہ آئے تھے اور اس وقت جو ہمارے فارن پالیسی کے جو حالات تھے وہ بڑے مختلف تھے اور بڑے سخت تھے, کہ ہمارے بہت سارے اتحادی جو دوست تھے وہ ہم سے خفا ہو چکے تھے. اس میں چین کی قیادت کی طرف سے یا چین کی جو کمپنیاں تھیں ان کی ریزرویشن لے لیں, امریکہ کی طرف سے آبویسلی تو وہ تعلقات ہم نے بالکل ہی خراب کر لیے تھے. باقی بھی ہمارے مڈل ایسٹ کے اندر بھی بہت سارے ایسے ممالک تھے کہ جس میں جو ہے وہ ایشوز کو اتنے اچھے نہیں چل رہے تھے, اور پھر ٹائم بڑا تھوڑا تھا, اور اس وقت IMF کی جو شرائط کو اس سے جو پچھلی PTI کی گورنمنٹ تھی انہوں نے جس طرح اس کو وائلیٹ کیا تھا, وہ ایک بہت بڑا تو ان چیلنج کے تھا, پاس تو ایشو ان کو سمجھنا بڑا مشکل تھا ان 16 مہینوں میں کہ کس طرح اس کو ڈیمیج کنٹرول کیا جائے. پھر جب وہ ڈیمیج کنٹرول تھوڑا سا بہتر ہوا تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا, اور پھر ایک کانسٹیٹیوشنل بہت سارے معاملات تھے KP میں اور جو پنجاب کی گورنمنٹ کے تھے. ایونچولی اس سلیکشن نے, اور پھر ابھی حافظ صاحب نے جس طرح بڑا تفصیل کے ساتھ بتایا کہ ایک پروسیجر اتنا اچھا ہو گیا ہے جس کے تحت اب ان کے پاس 5 سال کا وقت ہے, اور ایک ایسی گورنمنٹ ہے. اور اگر آپ اس گورنمنٹ کا بھی دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے پاس سندھ کی حکومت ہے, پنجاب کے اندر PMLN ہے, تو یہ 3 صوبوں کے اندر اور جو فیڈرل ہے تو ایک بڑی سنکرونائز گورنمنٹ ہے. KP میں ان کی مخالف جو اپوزیشن سمجھی جاتی ہے ان کی ہے, تو اس سے حالات موجودہ حکومت کے پاس بڑے اچھے ہیں. اور اس سے جو دوسری بہتر چیز یہ ہوئی کہ ابھی جس طرح آپ نے چینی صدر کے بارے میں کہا, سعودی ولی عہد کا کرنے, رشید صاحب نے اس پہ تفصیل کے ساتھ بات کی کہ SIFC انہوں نے سٹارٹ کیا تھا ایز اے بیک اپ پلان اکانومی کو بچانے کے لیے. جب یہ PDM کی فرسٹ ٹرمز کی جب گورنمنٹ تھی اس میں بہت ساری چیزیں سٹریم لائن ہوئیں,
प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम शुरू हुआ, एरियाज आइडेंटिफाई हुए, और जो जिस वक्त इनके पास काम करने का वक्त आया उस वक्त ऑब्वियसली हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी और केयर टेकर के पास इतने इख्तियारात नहीं थे। लेकिन जो बात साफ़ी साहब कर रहे थे, एटलीस्ट हमें उसका तसलसल नज़र आया। जो पॉलिसीज़ बनाई गई थी, हमेशा ये होता है कि वो अगली हुकूमत की ज़ाहिर है कि अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन वो सिलसिला चलता रहा है और अब इसको दोबारा टेकअप किया जा रहा है। अब वही आप समझिए कि वही सिलसिला अब दोबारा से शुरू होगा, जिसमें आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो फेज़ 2 है, जिसके अंदर हम दाखिल हो चुके हैं, चीनी क़यादत की तरफ से जिस तरह इजहार किया गया कॉन्फिडेंस के ऊपर, और शहबाज शरीफ साहब का वैसे भी जो है, अगर आप अपने दोस्त ममालिक में देखें तो सऊदी अरब के अंदर, यूएई के अंदर और चाइना के अंदर एक बहुत बड़ा मकाम समझा जाता है उनकी एक्सपर्टीज़ के हवाले से, उनकी गवर्नेंस के हवाले से। पंजाब में जब वो थे तो शहबाज स्पीड का बड़ा जिक्र होता था, प्रोजेक्ट के ऊपर बड़ा तेज़ी से काम हुआ। तो मेरा ख्याल है इस वक्त ये जो 2-3 दोस्त ममालिक हैं, हमें एक तो उनसे सीखना चाहिए। चाइनीज़ इकोनॉमिक रिकवरी मॉडल को अगर आप देखें तो कितनी तेज़ी से उन्होंने कोविड के बाद जो सीखा, अब वही एक्सपर्टीज़ हमें यहाँ पे यूटिलाइज़ करनी होंगी। और उसमें जो मुझे बेहतरी जो नज़र आ रही है, जो अच्छी चीज़ें हैं, वो ये है कि वो ममालिक अब इस गवर्नमेंट को बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले उन्होंने जिस तरह शी जिनपिंग ने तारीफ़ की, मुबारकबाद दी, अब इससे लग रहा है कि सीपैक फेज़ 2, सऊदी अरेबिया की SIFC के अंदर इन्वेस्टमेंट, यूएई की इन्वेस्टमेंट, तुर्किया की, मलेशिया की, तो ये वो सारे दोस्त ममालिक हैं जो पाकिस्तान की इकॉनमी को सपोर्ट दे सकते हैं और माहौल बड़ा कंड्यूसिव हो चुका है, आपको बेहतरी नजर आएगी। वैसे अमूमन देखा ये जाता है कि जब ऑफिस संभाल लिया जाए तब इस किस्म के मैसेजेस आते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमें फौरी मुंतखब होने के बाद ही जो वो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है उनको उस गवर्नमेंट के ऊपर नज़र आ रहा है। हाफिज़ साहब, 16वां आज वो कौमी असम्बली जो है उसका पहला सेशन हुआ है जी, पहला वर्किंग सेशन था, बड़ा जानदार रहा। स्पीकर अयाज सादिक साहब, गुलाम मुस्तफ़ा साहब जो हैं डिप्टी स्पीकर, उनकी सदारत में हुआ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने स्पीच की, बाकी भी जो है वो बड़ी हमें उसमें नज़र आई, बड़ा लाइवली सा ये सेशन था। एक तो जो स्पीच की है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, उसमें मेजॉरिटी नज़र आई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, नौजवान सियासतदान हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन की तरफ से, वैसे अपोजिशन का हक़ है, ज़ाहिर है हमेशा से ऐसा होता भी है, कुछ हुल्लड़बाजी और कुछ इस किस्म की चीज़ें होती हैं, लेकिन अपोजिशन में भी बड़े ऐसे सियासतदान मौजूद हैं जो बहुत सीनियर हैं। आने वाले दिनों में आप देखते हैं कि कुछ ठहराव नज़र आएगा, मिलजुल के बैठेंगे, मामला जो मसाइल हैं उस पर बात होगी। आज मैं असम्बली के सेशन में मौजूद था और मैं जो प्रेस गैलरी थी उसमें से देख रहा था सारे वाक़यात को। देखिए नाहिद, मैंने देखा कि आज बड़ी मेच्योरिटी अपोजिशन में भी नज़र आई। जब बिलावल भुट्टो तकरीर कर रहे थे, वो बिल्कुल खामोशी के साथ जो है उनकी तकरीर सुनी उन्होंने। एक आध जुमले पर जो हंगामा आराई हुई है उस पर वो बिलावल भुट्टो को भी बैकआउट होना पड़ा। बहरहाल ये सब पार्लियामेंट का हिस्सा है। एग्जैक्टली। और ये सब जब जी साफी साहब, इसको ज़रा अगर आप कंटिन्यू कर लें। ये सब जमहूरी अमल का हिस्सा है, लेकिन उसमें असल बात ये है कि आप ये देखें कि बिलावल भुट्टो ने जो आज स्पीच की है वो एक नेशनल एजेंडे के तहत की है और उसमें बड़ा सेट नज़र आया है नेशनल एजेंडा, जिसमें उन्होंने पॉलिटिकल हार्मनी की बात की है, मीसाक जमहूरियत की बात की है, मीसाक मईशत की बात की है, अपोजिशन को ऑफर दी है, ठीक है, कि वो भी मीसाक जमहूरियत का हिस्सा बने। ठीक है। अच्छा हाफिज़ साहब, मुझे इजाज़त दीजिए कि हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अब मुझे एक मुख्तसर सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ویلکم بیک ٹو دا شو. اور ہم بات کر رہے تھے آج کے سیشن کے حوالے سے. پہلا سیشن تھا, بڑا امپورٹنٹ تھا. جو اہم پوائنٹس آپ کو نظر آتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اسپیچ میں چاہوں گی کہ اس پہ بات کر لیجیے. پہلے دن ہی معاشی چیلنجز کی بات ہوئی ہے, ٹھیک ہے, پہلے دن ہی سیاسی مفاہمت کی بات ہوئی ہے, اور پہلے دن ہی انہوں نے ایک انتخابی اصلاحات کے حوالے سے بات کی ہے. اور اس میں دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جو پرائم منسٹر نے کل اپنی اسپیچ میں کی ہیں, اپوزیشن کو بھی دعوت دی ہے انہوں نے. آج اسی بات کو بلاول بھٹو صاحب نے آگے بڑھایا ہے اور انہوں نے حوالہ دیا ہے پرائم منسٹر کی اسپیچ کا کہ پرائم منسٹر نے خود بھی بات کی ہے اور ہم آپ کو آفر دیتے ہیں. ہم دونوں پارٹیاں میثاق جمہوریت کا حصہ رہی ہیں, آپ بھی آئیں, آپ میثاق جمہوریت کا حصہ بنیں تاکہ پاکستان میں ایک سیاسی مفاہمت کا ماحول بنے. اور یہ دیکھیں جب تک ہم ایک دوسرے کی بات نہیں سنیں گے, آپ کو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے پارلیمانی آداب کی پیروی کرنا پڑے گی اور پارلیمنٹ کو طاقتور بنانا ہوگا. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ سیاسی عمل کا حصہ بنے, جمہوری عمل کا حصہ بنے. یہ آفر تھی بلاول بھٹو کی جانب سے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے معاشی چیلنجز کے حوالے سے بات کی ہے کہ ہمیں لوگوں کو ریلیف دینا ہے, اور اس حوالے سے انہوں نے بڑی مثبت باتیں بھی کی ہیں, بڑی ٹھوس جو ہے تجاویز بھی دی ہیں. مثلا انہوں نے 1500 بلین کی بات کی ہے کہ بھئی کہ ہم یوریا کے معاملے میں یہ 1500 ارب کی سبسڈی دے رہے ہیں مخصوص کمپنیوں کو, یہ شفٹ کی جائے یہ عوام کو ریلیف دینے میں اور بجلی کے بلوں میں. اور جس کا پرائم منسٹر نے بھی حوالہ دیا تھا کہ متبادل ذرائع جو ہے, متبادل وسائل تلاش کریں آپ پیٹرول یہ ایندھن کے لیے. جو آئی پی پیز ہیں وہ فرنس آئل کی جگہ متبادل وسائل جو ہے تلاش کریں. تو یہ وہ تمام امور ہیں جو آج بلاول بھٹو نے بھی ان کو اجاگر کیا. اسی پوائنٹ کو میں چاہتی ہوں کہ ہم آگے بڑھا لیتے ہیں. صافی صاحب آپ بھی اپنی رائے دے دیجیے گا. اکنامک ریوائول کی بات کی جا رہی ہے, اکانومی کو بہتر بنانے کی بات کی جا رہی ہے, اور پلس یہ کہ مفاہمت کی جو بات کی جا رہی ہے وہ بہت ضروری ہے اور وہ اس وقت کی ضرورت بھی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں ایسا کوئی ماحول؟ دیکھیے ماحول تو بنانا پڑتا ہے اور یہی نقطۂ آغاز ہوتا ہے حکومت کی طرف سے. شہباز شریف صاحب نے اپنی پہلی اسپیچ میں اتنی ایگریشن جو دکھائی جا رہی تھی سنی اتحاد کونسل کے اراکین کی جانب سے, ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی ان کی جانب سے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے پہلی آفر یہی کی کہ آئیں میثاقی مفاہمت کرے, میثاقی جمہوریت کرے, میثاقی معیشت کرے. ہر پہلو پہ وزیر اعظم کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا اور پھر اس کو آج آگے بڑھایا ہے. جو اسمبلی کا پہلا جو آج ورکنگ ڈے جو تھا اس میں بلاول بھٹو زرداری نے اس بات کو آگے بڑھایا ہے. یعنی پاکستان کی جو دو بڑی پارلیمانی جماعتیں ہیں وہ مفاہمت کی بات کر رہی ہے. مخالف جماعت یا اپوزیشن کی جانب سے اب مفاہمت کی بات ابھی تک ہم نے نہیں سنی. حالانکہ اس وقت حکومت کی بجائے ان کی زیادہ ضرورت ہے کہ مفاہمت کی بات کی جائے, صلح کی بات کی جائے, ایک دوسرے کا ہاتھ تامنے کی بات کی جائے, کیونکہ وہ ان سے ایسی غلطیاں سرزد ہوئی ہے جو ریاست کے خلاف کام اس کو گردانا جاتا ہے. اس کے باوجود حکومت کی طرف سے پہل ہوئی ہے اور ویسی حکومت کی جانب سے پہل ہونی بھی چاہیے اور اس پہ مزید بھی حکومت کو قائم رہنا چاہیے. اور آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے وزیر اعظم ان کی بات کی حمایت کی ہے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مفاہمتی پالیسی کے حوالے سے آج ہمیں ایک ہی پیج پہ نظر آئی ہے, لیکن اس کا فائدہ تب ہوگا جب اپوزیشن بھی مفاہمت کا ہاتھ بڑھائے. اگر نہیں بڑھائیں گے تو اس میں نہ صرف ان کو سیاسی نقصان ہوگا بلکہ پارلیمان جو ہے وہ کمزور ہوگا. حکومت اور اپوزیشن گاڑی کے دو پہیے ہے جمہوری اور پارلیمانی نظام میں. نہ اپوزیشن کے بغیر جمہوریت چلتی ہے نہ حکومت کے بغیر. تو مفاہمت کی پالیسی کو اختیار کرنا ہوگا. ٹھیک ہے ہمایوں صاحب, مفاہمت کی پالیسی کو اختیار کرنا وقت کی ضرورت ہے. اپوزیشن کے جو تحفظات ہیں زیادہ ذمہ داری جو ہے حکومت پر عائد ہوتی ہے کہ ان تحفظات کو دور کیا جائے, ان کو ساتھ لے کر چلا جائے, تو تبھی معاملات زیادہ بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں. دیکھیں جس طرح کی پولیٹیکل پولرائزیشن ہم نے چند پچھلے مہینوں میں دیکھی, وہ آپ اکنامک سٹیبلٹی کی طرف جا ہی نہیں سکتے جب تک آپ اس چیز کو کیٹر نہ کریں. اور اس وقت جو پاکستان کے دو بڑے مسائل اگر اور بہت ساروں کو اس وقت ہم ڈسکس نہ کریں تو ایک یہی تھا کہ ہم نے ریکنسیلیشن کرنی ہے جو ڈفرینٹ گروپس ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے درمیان,
اور اس پولیٹیکل ریکنسیلیشن کے بدلے میں آپ نے ایک فیوچر اورینٹیشن یا وہ راستہ دیکھنا ہے جس میں پاکستان کی اکانومی کو سنبھالا دیا جائے. اب اگر 98ویں ترمیم کے پاس صوبوں کے پاس بہت سارے اختیارات ہیں ریونیو کلیکشن کے اندر بھی اور اس کے علاوہ, تو اگر ایک سنکرونائزیشن آ جاتی ہے اور صوبے جو ہے ایک پولیٹیکل ویژن اور ایک اکنامک ویژن کے تحت کام کریں تو پاکستان کے مسائل کو حل کرنے میں آسانی ہوگی. اور اسی کی جو آج کی طرف اشارہ تھا کہ اگر ہم مل کے نہیں بیٹھیں گے, اپنے جو ڈفرنگ آئیڈیاز تھے یا جو اختلافات ہیں اس کو ختم نہیں کریں گے تو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. اور یہ میرا خیال ہے بڑا اچھا پیغام تھا, اس سے پہلے پرائم منسٹر نے دیا اور آج جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کے اوپر بات کی. تو میرا خیال ہے اپوزیشن کو بھی اس کے اوپر سوچنا چاہیے اگر وہ پاکستان کے بارے میں سوچ رہے ہیں, اور اگر صرف ذاتی اناد اور اس کے اوپر جائیں گے تو حالات ملک کے لیے خراب ہوں گے. ٹھیک ہے, صدارتی انتخاب کے حوالے سے مختصر میں چاہوں گی بات کر لیں, وقت ہمارے پاس کم ہے. بلاول بھٹو کی طرف سے جو پروپوزلز آئی ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں رولز آف دی گیم کو جو ہے وہ فالو کرنا چاہیے اور نئے رولز آف دی گیم بنانا پڑیں تاکہ ہم مل بیٹھ سکیں. انہوں نے کہا الیکشن کی بات کرتے ہیں, الیکشن میں اگر کوئی بے قاعدگی ہوئی ہے, کہیں پہ دھاندلی ہوئی ہے تو آئیں ہم بیٹھ کے اگلے الیکشن کو صاف بنا لیں اور اس کے لیے ایک پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے بیٹھ جائے اور اس میں آپ کے بھی نمائندے ہوں, ہمارے بھی نمائندے ہوں, تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں اور الیکٹورل ریفارمز لے آئیں تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے بند ہونا چاہیے اور ہم اپنی نئی یوتھ کو ایسی اسمبلی دیں جو متحرک بھی ہو اور فعال بھی ہو. اور یہی وجہ ہے کہ یہ وہ ایجنڈا ہے جو پاکستان مسلم لیگ نواز نے بھی دیا ہے کہ الیکٹورل ریفارم جو ادھورا ایجنڈا ہے اس کو آگے بڑھانا ہے. یہی وہ پولیٹیکل ایجنڈا بھی ہے جس کے ذریعے ہم ملک میں سیاسی استحکام لا سکتے ہیں. اچھا صافی صاحب, مختصراً ویسے ہمارے پاس ابھی اس میں ٹائم تو ہے, پریزیڈنشل الیکشن 9 مارچ کو ہونے جا رہے ہیں, کون آپ کو آگے نظر آ رہا ہے؟ چیزیں تو ویسے اب بہت واضح ہیں لیکن آپ دیکھیں اگر پارلیمانی قوت کا اور جو الیکٹورل کالج کا ہم جائزہ لیں تو اس میں تو نو ڈاؤٹ آصف علی زرداری صاحب کو ایڈوانٹیج حاصل ہے, واضح برتری اپنے مخالف فریق جو آج ختمی فہرست جاری ہوئے محمود خانہ چکزئی صاحب جو پختونخوا ملی عوامی پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور ان کو سنی اتحاد کا بھی سپورٹ حاصل ہے. تو ان تمام سپورٹس کے باوجود اچھا یہ نام ایکسپیکٹڈ تھا ان ایکسپیکٹڈ تھا؟ نہیں ان ایکسپیکٹڈ تھا, لیکن ڈیسائیڈ کوئی 2 ہفتے پہلے یہ بات ہو چکی تھی جب کیونکہ پہلے معاملات کو اتنے بہتر نہیں تھے ان کے اپنے مطلوبہ نتائج بلوچستان میں انہوں نے حاصل نہیں کیے اس دفعہ, تو ان کے لب و لہجے میں اچانک تلخی اود کر آئی تھی اور ہمیں لگ رہا تھا کہ اب جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک سٹانس ہے ہو سکتے محمود خانہ چکزئی, اس کے لیے پہلے سے بھی ان کی پارٹی سے حوالے سے کافی ان پہ الزامات لگتے رہے کہ وہ پنجاب کی مداخلت کے خلاف بات کرتے رہی ہے, ان کی جماعت اور اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے حوالے سے ان کا ایک سٹانس رہا ہے جس کے حوالے سے ان کے پاس کوئی ٹھوس شواہد آج تک کم از کم بحیثیت پشتون مجھے نظر نہیں آئے کہ محمود چکزئی ہمیں سمجھا سکے کہ کیوں وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے یا کیوں وہ انٹی پنجاب ہے. جو ان کی ماضی کی اگر ہم بات کریں, وہ ایک بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں, نو ڈاؤٹ کہ عبدالصمد خانہ چکزئی صاحب جو ہے وہ بلوچستان تو کیا پاکستان کے سیاسی تاریخ کا ایک بہت بڑا نام ہے. ہم محمود خانہ چکزئی سے تو یہ چیزیں اس طریقے سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, لیکن باہر یہ سیاست ہے, سیاست میں کسی وقت بھی ان ایکسپیکٹڈ فیصلے ہو سکتے ہیں. آپ کے سوال کی طرف واپس میں آنا چاہوں گا. اس وقت محمود خانہ چکزئی کو بھی پتہ ہے کہ اگر ہم الیکٹورل کالج اور پارلیمانی روایات کو دیکھیں تو وہ آصف علی زرداری سے بہت پیچھے ہے, لیکن یہ ان کا حق ہے. انہوں نے کاغذات جمع کر دیے ہیں, ان کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں. 9 مارچ کو پتہ چل جائے گا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن زیادہ امکان جو آپ کا سوال تھا, ہمیں اس وقت بدستور اس ریس میں آصف علی زرداری آگے نظر آتے ہیں, اور تجربے میں بھی آصف علی زرداری صاحب جو ہے صدارت کا ان کا پہلے سے بھی 5 سالہ تجربہ موجود ہے اور وہ مفاہمت کے لیے بھی پورے پاکستان میں مشہور ہے, تو اس لحاظ سے ان کو یہ ایڈوانٹیجز حاصل ہے. ٹھیک ہے, اینڈ واٹس یور ٹیک آن اٹ ہمایوں صاحب؟ آپ میں ایگری کروں گا جو نومیریکل اسٹرینتھ ہے جو ابھی تک اتحادی جماعتوں کی ہیں, آپ اس میں اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن کو دیکھ لیں, وزیر اعظم کے الیکشن کو دیکھ لیں, باقی جو صوبوں میں ان کی جو اکثریت ہے, اور ابھی تک کی تمام جو اتحادی پارٹیاں ہم نے سنی ہے کہ وہ ان کو ووٹ دیں گے, تو وہ چیز نومیریکل اسٹرینتھ سے تو بڑی واضح ہے کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری جو ہیں وہ نیکسٹ پریزیڈنٹ الیکٹ ہو جائیں گے.
ہائیلی لائکلی. لیکن جو اس سے اچھی بات آپ کو آئے گی وہ یہ آئے گی کہ پھر یہ جو ان پارٹیز کے درمیان کلیئرٹی تھی اور جو آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ صاحب ہیں ان کی طرف سے کچھ معاملات کے اوپر مختلف موقعوں پہ جو پچھلی جو حکومتیں تھیں کہ ٹیکر سیٹ اپ لے لیں یا پچھلی پی ڈی ایم کی تھی تو آپس میں ایک شدید اختلافات کی صورت نظر آئی. حالانکہ پریزیڈنٹ ملک کا ہوتا ہے وہ کسی پارٹی کا نہیں ہوتا. اس سے اب ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ زرداری دوبارہ اس کرسی صدارت پہ آ جاتے ہیں تو جو پولیٹیکل ریفارمز کی ہم بات کر رہے تھے, ریکنسیلیشن کی ہم بات کر رہے تھے, لیجسلیشن کی بات کر رہے تھے, اس میں بڑی آسانی نظر آئے گی اور یہ جو موجودہ اتحادی قوتیں ہیں یہ اپنے اس ایجنڈے کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی جو ریفارمز کی بات کر رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے ایک کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کے لیے بڑی اچھی اور ملک کے لیے بھی بڑی اچھی ہے. جس طرح رشید صاحب نے کہا کہ پریزیڈنٹ زرداری جو ہے وہ ہمیشہ مفاہمت کی سیاست کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی اگر وہ آ جاتے ہیں تو جو اپوزیشن کے بہت سارے خدشات تھے شاید اس کو وہ بھی کم کرنے میں ان کا اپنا کردار ادا کر سکیں. اچھا ٹھیک ہے حافظ صاحب, وقت کم میں سر میں چاہتی ہوں کہ مختصراً اگر تھوڑے سے کچھ چیلنجز کے جو بات ہو رہی ہے نا چیلنجز کے حوالے سے جو کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ہیں اس حوالے سے بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے کہ ملک میں آئینی اصلاحات کے ایک تو یہ ہے کہ 18ویں ترمیم پر عمل درآمد یہ پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے, دوسری پارٹیاں بھی یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ غیر ضروری وزارتیں جو ہیں وہ ختم کی جائیں تاکہ حکومت کے اخراجات کم ہو اور مرکزی حکومت کا بوجھ بھی کم ہو. کیونکہ 18ویں ترمیم میں جو صوبائی خود مختاری دی گئی تھی اور اس کے بعد جو نچلی سطح پر جو بنیادی سطح پر اختیارات کی منتقلی کا معاملہ تھا وہ ابھی تک متنازع بنا ہوا ہے. تو اب یہ چاہیں گے کہ مقامی حکومتیں بھی فعال کردار ادا کریں اور اس کے لیے جو فنڈز کی جو فراہمی ہے جو صوبائی حکومتوں کی طرف سے فراہم ہونے ہیں ان کو بھی یقینی بنایا جانا چاہیے. ایک تو یہ بات ہو رہی ہے تاکہ آئین میں یہ بات شامل کی جائے. اسی طرح جو کانسٹیٹیوشن میں بات ہو رہی ہے کہ جو وزارتیں اور جو محکمے جو ادارے جو ہیں وہ صوبوں کو منتقل کرنے ہیں وہ صوبوں کو منتقل ہو جانا چاہیے تاکہ مرکز پر بوجھ کم ہو. یہ وہ تمام اسی طرح جو عدالتی ریفارمز ہیں اس کی بھی بات ہو رہی ہے کہ اس میں لوگوں کو انصاف جو ہے وہ گھر کی دہلیز تک ملنا چاہیے. ٹھیک ہے سر, ڈویبل ہیں یہ ساری تجاویز یا اس وقت جو بات کی جا رہی ہے پاسبل ہے؟ دیکھیں پاسبلٹی تو بنتی ہے. اگر ایک تو یہ دیکھیں کہ اب ایبسلوٹ میجارٹی جو ہے اس وقت ہمیں ایوان میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور ان کے اتحادیوں کو حاصل ہو گئی. آج الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا ہے. اب اس میں اور بھی قانونی مراحل ہے لیکن سنی اتحاد کو ریزرو سیٹس نہیں ملنے والی. تو اس صورت میں بھی آصف علی زرداری صاحب کو صدر بننے میں بھی آسانی ہو جائے گی اگر یہ فیصلہ برقرار رہتا ہے. پاکستان کے اعلیٰ عدلیہ اگر اس فیصلے کو برقرار رکھتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہو جائے گی کہ مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادیوں کو فلور آف دا ہاؤس پہ مزید ایبسلوٹ میجارٹی ان کی مزید کنفرم ہو جائے گی. تو یہ جو آپ اصلاحات کی بات کر رہی ہے تو یہ تمام قانون سازی پہ کے عمل کے تحت ہوتی ہے تو وہ اس میں زیادہ آسانی کا ایک عنصر پیدا ہو جائے گا. اور ویسے بھی اس وقت شہباز شریف صاحب 201 ووٹ حاصل کر کے ایک واضح اکثریت کے ساتھ ایوان میں وزیر اعظم موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی قانون سازی اگر اتحادی چاہیں گے اور مل کے چاہیں گے تو وہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اسی پہ ٹائم جی اتحادیوں کے پاس اکثریت تو ہمیں نظر آ رہی ہے لیکن جو معاشی چیلنجز درپیش ہیں اس حکومت کو اور اس پوری ریاست کو وہ بہت بڑے ہیں جس میں آپ کے گردشی قرضوں سے لے کے آپ کے جو اپنے ملک کے جو آئی ایم ایف کا بھی آپ نے اسی مہینے آپ نے گفتگو شروع کرنی ہے. اس کے علاوہ آپ نے پاور سیکٹر کی ریفارمز کرنی ہے. اس کے علاوہ ایف بی آر کے اندر کرنی ہے. اس کے علاوہ آپ کی جو بڑی ادارے ہیں ان کی پرائیویٹائزیشن کی آپ بات کریں تو رشید صاحب نے اور حافظ صاحب نے جو کہا ڈائریکشن ہے, مشکلات بڑی ہیں لیکن ایک اگر مل بیٹھیں تو یہ کر سکتے ہیں. کام ہو تو لگتا ہے کہ بہتر ہو سکتے ہیں تمام تر معاملات. بہرحال حافظ طاہر خلیل صاحب, رشید صافی صاحب اور ہمایوں خان صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.